चौबीस तख्ते वाली इस गदा गाड़ी ने हमारे जिस्म की चोले हिला दी थी। करीब ही एक छोटी सी नहर से हमने मुंह हाथ धोया। इसके बाद गदा गाड़ी पर चढ़कर बैठ गए। हमारे सर पर घने छतरदार दरख्त की छाया थी। हम थके हुए थे, हमें नींद आ गई। जागे तो शाम छुक आई थी। गदा चढ़ने के बाद हमारे करीब ही शरीफों की तरह अन खड़ा हुआ था। वो खासा सधाया हुआ मालूम होता था। इसके रींकने ही से हमारी आंख खुली थी। मैंने उसे गाड़ी के साथ जोता और फिर रवाना हो गए। अब हमारे सामने खुली आबादियों वाले अनगिनत कच्चे और नीम पुख्ता रास्ते थे। हम आबादी से जरा हटकर ही अपना सफर जारी रखे हुए थे। नादो ने ख्याल जाहिर किया था कि अगर हम इसी तरह बगैर रुके अपना सफर जारी रखें तो रात तक राजनपुर पहुंच ही जाएंगे। हमने अब यूं भी कहां रुकना था। आराम और नींद पूरी कर चुके थे। ज़्यादा रात तकरीबन खत्म ही हो चुका था, मां सिवाय एक पानी की भरी छागल के। हम एक नीम जंगलाती इलाके से गुजरने लगे जिसके पार कमाद के खेत थे। वहां आबादी के आसार नजर आते थे। एक बोर्ड नजरों से गुजरा जिस पर बस्ती शक्करपुर दर्ज था। दफतन हमारी गदा गाड़ी का एक पहिया जोर से चिरचिराया और अगले ही लम्हे वो टूट कर अलग हो गया। गाड़ी एक जानिब झुक गई थी। नादो और फौजिया के हल्क से बेख्तियार चीखें बरामद हो गईं और वो नीचे आन गिरी। मैं भी गिरा था मगर जल्द ही संभल कर उठ खड़ा हुआ और इन दोनों को भी संभाला। गदा रुक कर रिंकने लगा था। मैंने उसे खामोश कराया और देखा तो सर पकड़ लिया। पहिया टूट कर जुदा हो गया था। नादो ही ने इसकी खराबी का जायजा लेने के बाद बताया कि यह टूट चुका है और अब इसे कोई कारीगर ही बना सकता है। नाचार हमने आबादी का रुख किया। यहाँ गदा गाड़ी मुरम्मत करने वाले मौजूद थे। एक दुकान पर हमने इसकी मुरम्मत करवाई और फिर आगे रवाना हो गए। रात होने तक हम राजनपुर की हदूद में दाखिल हो चुके थे। कोट मिट्ठन अब ज्यादा दूर नहीं था। मैंने महसूस किया कि नादो यहाँ पहुंचने के बाद बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रही थी, लेकिन मैं बहुत परेशान और फिक्रमंद था। वजह राहिला थी। जहां मुझे फौजिया के मिल जाने की खुशी थी तो वहां राहिला की हनूज गुमशुदगी का दुख भी था। नादो मुझे तसल्लियां देती रही थी कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। राजनपुर पहुंचने के बाद हमारे लिए बहुत सी आसानियां पैदा हो जाएंगी। नीज ये इसका इलाका था। वो पैदा भी इधर ही हुई थी। बाद में वो लोग यहाँ सैलाब और कभी खुश्क साली के सबब तंगा कर सादिका आबाद की तरफ हिजरत कर गए थे। राजनपुर के बारे में नादो ने मुझे एक मकामी शायर के खूबसूरत मिसरे को गुनगुनाते हुए बताया था कि राजनपुर का एक बड़ा इलाका गैर आबाद और वीरान है। इसे मकामी जुबान में पचाद कहते हैं। इस इलाके में पानी की शदीद कमी है और बेशतर रकबे वीरान पड़े रहते हैं। पानी की अदम फरावानी के सबब खाल खाल आबादी है। पानी का वाहिद जरिया बारिश है। बारिश को नशीब में जमा कर लिया जाता है जिसे टोबा कहते हैं। इस टोबे से इंसान और जानवर सभी पानी पीते हैं। काबिल जिक्र बात यह थी कि जिला राजनपुर का मशरकी हिस्सा सैलाब से डूबता है जबकि मगरबी हिस्सा कहत का शिकार होता है। हम भी आखिर रात गए राजनपुर पहुंच ही गए। एक तरह से मुझे भी नादो की तरह ही एक सुकून का एहसास होने लगा, क्योंकि नादो ने मुझे बताया था कि यहाँ हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं उससे ये पूछने की कोशिश करता कि उसके यहाँ रिश्ते के कौन लोग आबाद हैं तो वो टाल जाती। हालांकि वो जिक्र कर चुकी थी कि यहाँ उसके बहुत जानने वाले हैं। एक घर को तलाश करते करते हम वहां दरवाजे तक पहुंच ही गए। हर सू तारीकी और वीरानी का राज था। कुछ आवारा कुत्ते इधर उधर मंडलाते और कभी भौंकते दिखाई दिए। भैंसों के बाड़े और कुछ डोलियां बाहर रखी दिखाई दी। कच्चे पक्के घारे मिट्टी वाले मकान एक दूसरे से फासले पर थे और कुछ तो बिल्कुल मिले हुए थे। एक कुआं भी था जो ना जाने कितने अरसे से सूखा पड़ा था। इसकी मुंडेरों और दीवारों की नंगी ईंटें कहीं कहीं से उधड़ चुकी थीं। इस पर बरसों की धूल और दरख्तों के पत्ते गिरे हुए थे। अंदर कुछ पानी बचा हुआ था। ऊपर खजूर का एक तना गिरा हुआ था और इस पर चरखी के साथ रस्सी बंधी हुई थी जिसे बंधी बाल्टी झूल रही थी। इसमें भी अनगिनत सुराख नजर आ रहे थे। ये घर जिसके सामने हम रुके थे निस्बतन कुशादा और पुख्ता सुर्ख ईंटों का बना हुआ था। इसके साथ ही भैंसों का बाड़ा था जिसका फाटक बंद था और वहां दो कुत्ते अलसाए हुए अंदाज में अगली टांगों में थूथनियां दिए पड़े थे। हमें देखकर उन्होंने फकत एक जरा गर्दन उठाकर खोले से पख की थी। इसके बाद अपनी थूथनियां अगली टांगों में रख दी। दरवाजे की पेशानी पर पीला बल्ब रोशन था और उसके गिर्द मच्छरों के झुरमुट ने स्याहाला सा बना रखा था। मुझे ये किसी छोटे मोटे जमींदार ही का घर महसूस हुआ। मैं अंदर से डर भी रहा था। वजह यही थी कि मेरे पीछे पुलिस थी। नादो पर भी अब तक यकीनन पुलिस केस बन ही चुका होगा। क्या हम यहाँ महफूज हो सकते थे? मेरे जहन में यही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था। नादो ने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी और तीसरी दस्तक पर अंदर से किसी की नीम कनूदा सी भारी मर्दाना आवाज उभरी। आता हूं, कौन आ गया इस वक्त?
اندر والے نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ نادو نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص خاصے ڈیل ٹول والا اور اونچا لمبا تھا، اوپری جسم ننگا تھا اور نیچے فقط لنگی، رنگ گنمی اور چہرے پر داڑھی مونچھیں تھیں۔ اس کی عمر 30-35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ بال سیاہ اور گھنگریالے تھے۔ نادو پر اس کی نظر پڑی اور وہ جیسے یک لخت بت بن کر رہ گیا۔ اسے ہمارا بھی یارہ نہیں رہا، اگرچہ ایک سرسری سی نظر ہم پر بھی اس نے ڈالی تھی، مگر نادو کو تو جیسے دیکھتے ہی اسے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ بے بختے، مجھے نہیں پہچان رہا ہے اپنی نادی کو؟ نادو نے ایک گونا مسرت طرح اس سے کہا، نادی؟ تو مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ اس آدمی کے حلق سے بمشکل برآمد ہوا اور پھر بے اختیار اس نے اپنے دونوں بازو وا کر دیے۔ نادو فوراً اس میں جا سمائی۔ میری طبیعت پتہ نہیں کیوں مقدر سی کھونے لگی۔ نہ جانے ان دونوں کے بیچ کیا رشتہ تھا۔ نادی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ تو ہی ہے، آدمی نے اسے آہستگی سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے بے پایا مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ نادو کا بھی یہی حال تھا۔ بولی، خود سے لگا کر بھی اپنی نادی پر یقین نہیں آ رہا ہے تجھے؟ نادو نے ایک ادائے دلربائی سے کہا تو میں نے ہولے سے کھنکارا۔ وہ جھیم کر میری جانب متوجہ ہوئی اور پھر ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے بختے۔ مدد؟ تیرے واسطے تھے میری جان بھی حاضر ہے، بختے نے فوراً اس سے کہا اور پھر فوزیہ اور مجھ پر ایک نظر ڈالی اور ہمیں اندر لے گیا۔ ذہن کشادہ تھا۔ سامنے برآمدہ اور 3 کمرے نظر آئے۔ ذہن میں 1-2 بڑی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، ان پر بستر بچھے ہوئے تھے۔ ایک خالی تھی، شاید اسی پر یہ کم بختہ سو رہا تھا۔ دوسری چارپائی پر کوئی بوڑھی سی عورت سوئی ہوئی نظر آئی۔ اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ ایک جانب چھپر تلے 2 بھینسیں بنی ہوئی تھیں اور قریب کھرلی تھی۔ وہاں نیم تاریکی تھی۔ ذہن میں بختے نے روشنی کر دی تھی۔ اس کی چارپائی کے قریب ایک پیڈسٹل پنکھا تھا۔ دائیں جانب کے کونے میں مرغی کا دڑبا بنا ہوا تھا۔ ایک طرف غسل خانہ اور دوسری جانب رسوئی تھی۔ برآمدے میں 3 عدد سرکنڈوں کے موہڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایک لکڑی کی بینچ بھی تھی۔ وہ ہمیں اندر ایک کمرے میں لے گیا۔ اس نے کوئی سوئچ ٹٹول کر لائٹ چلائی۔ کمرہ خاصا کشادہ تھا۔ یہاں بھی بڑی نقشی پایوں والی 2 عدد چارپائیاں پڑی تھیں۔ ایک پر کوئی صحت مند سی 9 عمر لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ مجھے وہ 11-12 سال کے پیٹے ہی میں محسوس ہوئی۔ چھت کا پنکھا تیز تیز چل رہا تھا۔ ارے یہاں تو شالی سو رہی ہے، بختہ بولا۔ یہ جھلی جئی کبھی کہاں سو جاتی ہے تو کبھی کہاں۔ آ جاؤ دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ لائٹ بجھا کر باہر آ گیا۔ ہم بھی اس کے ساتھ نکل آئے۔ دوسرے کمرے میں پہنچے۔ اس نے لائٹ چلائی۔ یہاں کونے میں ایک پرانا مگر اچھی حالت میں ایک پلنگ پڑا تھا۔ دوسری سمت بڑا سا جھولا تھا، وسط میں فرنیچر تھا۔ ہم اس پر بیٹھ گئے۔ درمیان میں بڑی سی میز تھی۔ تم لوگ آرام سے بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کو لاتا ہوں، بختہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ فوزیہ تھوڑی نروس نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی، نادو سامنے والی کرسی پر۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ آدمی تیرا کیا لگتا ہے؟ میرے پوچھنے پر نادو نے ایک نگاہ فوزیہ پر ڈالی اور معنی خیز مسکراہٹ تلے کہا، یہ میرا بہت کچھ لگتا ہے۔ چھوڑ اس بات کو، تم دونوں اب کسی بات کی فکر مت کرو۔ یہ بختیار ہے، بہت اچھا اور شریف انسان ہے، ہر کسی کے لیے جان لڑا دینے والا۔ نادو کی یہ بات، یہ میرا بہت کچھ لگتا ہے، عجیب ہی لگی۔ جی میں تو آئی کہ اس سے پوچھ ہی لوں۔ تو پھر بھولا کیا لگتا تھا تیرا، جس نے تیری خاطر اپنی جان دے دی؟ سچی بات یہی تھی کہ بھولے کو میں نہیں بھولا تھا، خواہ میرا اور اس کا ساتھ چند گھنٹوں ہی کا رہا ہو، لیکن اس کی جیداری، اس کی باتیں اور اس کا میرے ساتھ دوستانہ سلوک مجھے بھولتا نہیں تھا۔ انسان کے بھی 1000 رنگ ہوتے ہیں، نہ جانے اب یہ نادو کس رنگ میں ظاہر ہونے والی تھی، کون تھی، کیا تھی؟ میرا اس کے متعلق تجسس شاید اب تمام ہونے ہی والا تھا، تاہم اب نادو کے متعلق میرے دل کے کسی کونے میں جو تلخی دبی ہوئی تھی وہ دوبارہ ضرور ابھرنے لگی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ اگر یہ بختیار عرف بختہ اس کا بہت کچھ تھا تو پھر بھولے کے ساتھ نادو نے محبت کا جھوٹا کھیل کیوں کھیل رکھا تھا؟ بلکہ بھولے ہی کے بقول وہ اس کی منگ تھی جسے شالا جی نے اس سے چھین لیا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا چکر تھا یہ۔ بہرحال میں نے اپنے دل میں تہیہ کر رکھا تھا کہ نہ صرف نادو سے دریافت کروں گا بلکہ کسی موقع پر آڑے ہاتھوں بھی ضرور لوں گا۔ نادو سے متعلق یہ پراسرار پھانس جو بہت دنوں سے میرے دل میں چھپی ہوئی تھی وہ شاید اب نکلنے والی تھی۔ میرا موڈ خراب سا ہو رہا تھا۔ نادو مجھے بھانپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ در حقیقت میں خود ایسا نہیں تھا۔ اپنی غرض کی خاطر کسی کو چھل فریب دینا میری فطرت میں نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج میں بھی اقبال اور سلیم چالیہ وغیرہ کے گینگ میں شامل ہو کر عیش کر رہا ہوتا، یوں حالت جنگ میں نہ ہوتا۔ سیٹ سکندر کے صرف ایک ادنا خادم کی حیثیت سے اس کی مدد کرتے ہوئے میں آج اس حال میں تھا۔
بھولے نے دوستی کے نام پر میرے دل و دماغ میں اپنی جو اثر پذیری قائم کی تھی، یہ اسی کا شاخسانہ تھا کہ نادو کے اس قدر ساتھ دینے کے باوجود میرے دل اس سے کھٹا ہونے لگا تھا، صرف اس سے ایک بات پر کہ اگر یہ آدمی اس کا سب کچھ تھا تو پھر اس نے بیچارے بھولے کو بھول پن میں کیوں رکھا تھا، جبکہ خود نادو کی منزل بھی راجن پور تھی۔ اگرچہ اس تمام عرصے میں نادو کے ساتھ بھی میرا ایک دوستی کا تعلق قائم ہو گیا تھا، دوستی بھی ایسی ویسی نہیں رہی تھی، اس میں ایک احسار اور قربانی کی مثال تھی، لیکن دوستی تو میری سلیم چالیار، راجو بوری وغیرہ سے بھی تھی، لیکن جیسے ہی میرے سامنے ان کی اصلیت آشکار ہوئی میں ان سے دور ہو گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ دوستی اب جانی دشمنی میں بدل چکی تھی۔ بختیار دوبارہ نمودار ہوا، اب اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کے برتن تھے، لسی، جوار کی روٹی، ساگ، مکھن اور ایک بڑی سی پلیٹ میں مرغی کے سالن کی بھری پلیٹ تھی۔ یہ شاید رات کا بچا ہوا سالن تھا۔ شوربے میں 3 بڑی بوٹیاں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا، نہ جانے کب سے بھوکے تھے۔ پیٹ بھرا تو نادو کے حوالے سے میرا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ فطری بات تھی، پیٹ خالی ہو تو غصہ بھی عروج پر ہوتا ہے۔ خمارے گندم شاہی ایسی ہے، دل و دماغ کو غنودہ سا بنا دیتی ہے۔ جیسا میں بتا چکا ہوں کہ راہیلہ کے مقابلے میں فوزیہ ایک عام سی لڑکی تھی، البتہ راہیلہ کو میں نادو کی ٹکر اور قبیل کی لڑکی ضرور سمجھتا تھا، اسی لیے میں نے فوزیہ کو آرام کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ میرا ارادہ بختیار اور نادو سے راہیلہ کی تلاش اور دیگر معاملات سے متعلق سیر حاصل گفتگو کرنے کا تھا، مگر بختیار نے ہم سب ہی کو آرام کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ اس کی وجہ شاید یہی رہی ہو کہ اس وقت رات آدھی بیت چکی تھی اور وہ بھی شاید آرام کے موڈ میں تھا۔ اس نے کہا کہ صبح ناشتے کے بعد آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ناچار فوزیہ اور مجھے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں ایک چارپائی اور ایک نواڑ والا پرانا سا مگر اچھی حالت میں پلنگ پڑا تھا۔ میں اس پر لیٹ گیا۔ ذرا دیر تک میں اور فوزیہ باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد جانے کب ہماری آنکھ لگی۔ اگلے دن اسی نوعمر لڑکی نے ہمیں نیند سے بیدار کیا۔ وہ ایک دبلی پتلی دیہاتی لڑکی تھی۔ اس نے عام سا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے ہنستے مسکراتے ہم سے کہا کہ ہم نہا دھو لیں، اس کے بعد وہ ہمارے لیے ناشتہ لائے گی۔ اس نوعمر لڑکی کے بارے میں میرا خیال تھا کہ بختیار کی بیٹی اور وہ بوڑھی عورت بختیار کی ماں ہی ہو سکتی تھی۔ ہم نہا دھو لیے، اس بوڑھی عورت سے بھی ملے، وہ بھی ہم سے خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ ہم کمرے میں آ گئے تو وہ لڑکی بھی ہنستی مسکراتی کمرے میں ناشتے کے برتن اٹھانے داخل ہوئی۔ رات کے کھانے کی طرح ناشتہ بھی خالصتاً دیہاتی اور پرتکلف تھا۔ انڈوں کا آملیٹ، دیسی گھی کے پراٹھے، دہی اور چائے۔ فوزیہ اور میں نے ناشتہ کیا۔ لڑکی کا نام سونی معلوم ہوا۔ میں نے اسے عمومی نوعیت کی گفتگو کی تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ بختیار واقعی اس کا باپ تھا اور بوڑھی عورت اس کی دادی تھی۔ سونی کی ماں کے بارے میں پوچھا تو لڑکی نے بغیر کسی مغموم لہجے کے بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے پھر اس سے بختیار اور نادو کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ خالہ اور ابا جی باہر گئے ہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کب تک آ جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ سونی کا لہجہ پنجابی سرائکی تھا، تاہم چونکہ میں اس سے اردو میں بات کر رہا تھا اس لیے وہ بھی ملی جلی سرائکی اور اردو ہی میں جواب دے رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ جلد آنے کی کوشش کریں گے۔ سونی بار بار فوزیہ کو مسکراتی اور دلچسپ سی نگاہوں سے تکے بھی جاتی تھی، یوں جیسے اسے اشتیاق ہو کہ فوزیہ بھی اس سے بات کرے۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے، پھر اس کی دادی یعنی بختیار کی ماں گئی۔ ہم چائے پی رہے تھے، وہ چائے کے مزید 2 پیالے اٹھا لائی تھی۔ فوزیہ نے تو نہیں، البتہ میں نے ضرور دوبارہ چائے پی۔ میں اسے سلام وغیرہ کر چکا تھا۔ پتر، بختیارے نے کہا تھا کہ تم دونوں ان کے آنے تک گھر سے باہر مت نکلنا۔ وہ ایک چائے کا پیالہ مجھے تھماتے ہوئے بولی اور فوزیہ کے انکار کے بعد دوسرے پیالے سے خود گھونٹ بھرنے لگی۔ عجیب بات تھی، میں نے دیہات میں اتنی رغبت سے چائے پیتے کم ہی لوگوں کو دیکھا تھا، مگر شاید اب چائے کا چلن یہاں بھی عام ہو چکا تھا۔ نہ ہی کسی سے تمہیں ملنے دوں۔ اس نے کھڑے کھڑے پیالہ تھامے اپنی بات جاری رکھی۔ گھر میں کچھ ملنے والے آئے ہیں، انہیں میں نے کچھ نہیں بتایا، تم بھی ادھر کمرے ہی میں رہنا۔ وہ یہ عجیب سی باتیں کر کے چلی گئی، مگر میں سمجھتا تھا کہ ایسا احتیاط کے پیش نظر تھا۔ باہر صحن سے ذرا دیر پہلے مجھے آوازیں آتی سنائی دی تھیں۔ کافی دیر بیت گئی، میرے دل و دماغ کو بے چینی تھی۔ فوزیہ کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی۔ تھوڑی دیر بعد نادو کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کمبخت کی بھی عجیب ساتھ تھی، اسے دیکھ کر دل کو تسلی بھی ہوتی، مگر دماغ میں ایک خار کی چبھن کا بھی احساس ہوتا۔ بڑی دیر سے غائب تھی تو کیا بختیار کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی؟ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھ لیا۔ ہاں، اس نے کہا اور موڑے پر بیٹھ گئی۔ پھر فوزیہ پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد مجھ سے بولی، تم دونوں نے ناشتہ وغیرہ تو کر لیا ہے نا؟ ہاں، مگر تم؟ میں نے جواب دینے کے بجائے کچھ کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ ذرا ساتھ تو لینے دے، ابھی بتا دیتی ہوں۔ وہ اپنی چادر سے چہرے کا پسینہ پونچھتے ہوئے بولی۔
اتنے میں سونی جست کے ایک بڑے منہ والے گلاس میں اس کے لیے کچھ پینے کو لائی۔ وہ لسی تھی۔ گٹاگٹ سارا گلاس چڑھانے کے بعد اس نے سونی کو گلاس تما دیا۔ ادھر وہ کمرے سے نکلی، ادھر بختیار بھی اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے جیسی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ساتھ سلام دعا کی اور وہی کچھ پوچھا جو نادو پوچھ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی نادو کے قریب بیٹھ گیا۔ میں ان دونوں کو گہری متانت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ نادو نے گہری سانس خارج کی اور مجھ سے بولی، ہم وڈیرے سبزل خان سے ملنے گئے تھے۔ اسے ہم نے ساری باتوں کی تفصیل بتا دی کہ اسے ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ تم دونوں سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور بولا، کیا صرف میرا ملنا ہی کافی نہ ہوگا؟ میرا مطلب ہے فوزیہ۔ میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو اس بار بختیار نے مجھ سے کہا، اس میں کوئی حرج نہیں، تم بھی مل سکتے ہو، لیکن اگر اس نے تم دونوں کو اپنے پاس بلایا ہے تو اخلاقی اصول کے تحت تم دونوں کے جانے میں کوئی قباح نہیں ہے۔ بختیار اپنی گفتگو سے مجھے کچھ پڑھا لکھا محسوس ہوا۔ میں نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا اور کچھ الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا وڈیرے کو یہ سب بتانا ضروری تھا؟ میری بات پر بختیار نے قدرے حیرت سے میری اور پھر نادو کی طرف دیکھا۔ پھر وہ تو نہیں، نادو ہی مجھ سے بولی، تو اور کیا کرتے پھر؟ اس وقت ہم اس کی جاگیر میں ہیں، وہی ہماری داد رستی کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو پھڈا ہو وہی سارے معاملات حل کرتا ہے۔ بہت اثر و رسوخ والا اور اچھا آدمی ہے۔ میرے نزدیک اس وقت اہم مسئلہ راہیلہ کی تلاش ہے، میں نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم دونوں کو وڈیرے کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ بختیار الجھ گیا۔ وہ بار بار نادو کی طرف تکے جاتا تھا۔ پھر نہ جانے نادو کے جی میں کیا آئی کہ اس نے بختیار کے کان میں کچھ کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے چہرے پر عجیب عجیب سی نظریں ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے سہراب؟ بختیار کے کمرے سے نکلتے ہی نادو نے مجھ سے دھیمے لہجے میں کہا، تیرے ہی نہیں میرے پیچھے بھی پولیس پڑی ہوئی ہے، وہ یہاں بھی آ سکتی ہے، تم یا میں کب تک ان سے چھپتے پھریں گے؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ ہمارے پیچھے صرف پولیس ہی نہیں دشمن بھی لگے ہوئے ہیں، میں نے سنجیدگی سے نادو کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ان کے بارے میں بھی میں نے وڈیرے کو تفصیل سے بتا دیا ہے، وہ کیا اور کس طرح ہماری مدد کرے گا؟ بالآخر کچھ سوچتے ہوئے میں نے سوالیہ نظروں سے نادو کی طرف دیکھا۔ وڈیرا سبزل خان بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ بولی، مجھ سے زیادہ بختیار اور پورا گاؤں اس کے بارے میں جانتا ہے، بڑے اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ اس نے ہمیں تسلی دی ہے کہ ہمیں اس کی جاگیر میں اپنا لینے کے بعد کسی قسم کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہت جلد ایک بڑے پولیس افیسر سے ہمارے سلسلے میں بات کرے گا، بلکہ اسے اپنی بیٹھک میں بلوائے گا اور وہ ہمارا بیان لے گا، بہت بڑا وکیل بھی کر کے دے گا۔ میں سوچتا بن گیا، میرا خود اپنا ذہن پریشان اور الجھا ہوا تھا، تاہم میرے ذہن میں یہی تھا کہ پولیس اور دشمنوں سے الجھے بغیر میں راہیلہ کو تلاش کرنے کے بعد خاموشی سے سیالکوٹ کی طرف نکل جاؤں گا اور سدرا سے سلام مشورہ کروں گا۔ میں تو یہاں فقط ایک عارضی طور پر پناہ کے لیے آیا تھا۔ ایسا جب نادو نے یہ سوال کیا کہ آخر پھر میں چاہتا کیا تھا، تو میں نے یہ بات اس کے گوش گزار کی تو وہ فوراً بولی،